जब रुस्तम अतीक में रात गुजारने के बाद सुबह के वक्त उठा तो वो अपने घोड़े पर सवार होकर आया। उसने मुसलमानों के लश्कर की तरफ निगाह दौड़ाई, फिर पुल की तरफ चढ़ा। वहाँ लोग जमा थे। वो पुल के नज़दीक खड़ा हो गया और मुसलमानों के लश्कर की तरफ एक शख्स को भेजा ताकि वह रुस्तम का ये पैगाम उन्हें पहुँचाए कि रुस्तम ये कहता है, हमारे पास एक आदमी भेजो जिससे हम बातचीत करें और वो भी हमसे बातचीत करे। ज़ुहरा ने हज़रत साद को इसका ये पैगाम पहुँचाया। हज़रत साद ने उनकी तरफ मुगीरा बिन शोबा को रवाना किया। ज़ुहरा ने इनको जालिनूस के पास पहुँचाया और जालिनूस ने इन्हें रुस्तम तक पहुँचाया। राफेल ने बयान किया है कि जब रुस्तम कादसिया के नज़दीक क़याम पजीर हुआ तो उसने रात वहीं गुजारी। सुबह के वक्त उसने इस इलाके का मुआयना किया। वो अतीक से खफ़ान तक चलता रहा, यहाँ तक कि वो इस्लामी लश्कर के मोड़ तक पहुँच गया। फिर वो ऊपर चढ़कर पुल तक पहुँच गया और दुश्मन के लश्कर को गौर से देखता रहा। फिर वो ऐसी जगह जहाँ से वो इन्हें अच्छी तरह देख सके वहाँ आया। जब वो पुल पर खड़ा था तो उसने ज़ुहरा को पैगाम भेजा। ज़ुहरा रुस्तम के पास आ गए। वो ये चाहता था कि वो मुसलमानों से सुलह कर ले। रुस्तम ने ज़ुहरा को इनाम की पेशकश भी की, बशर्ते कि मुसलमान वहाँ से चले जाएं। वो ये कहता था कि तुम हमारे पड़ोसी हो, तुम्हारी एक जमात हमारी मातहत थी, हमने उसके साथ अच्छी हमसाए का हक़ अदा किया। हम उनकी तकालीफ़ दूर करते थे और उनको बहुत सी सहूलतें पहुँचाते थे, उनकी हिफाजत करते थे। हम उनके बद्दुओं को अपनी चरागाहों में मवेशी चराने की इजाज़त देते थे, अपने मुल्क से उनके लिए गल्ला फ्राहम करते थे और इन्हें हम अपने मुल्क की किसी चीज़ की तिजारत करने से न रोकते थे। चुनांचा ये उनका ज़रिया रोज़गार बन गया। अरबों पर अपने एहसानात जताकर रुस्तम मसालियत की तरफ इशारा कर रहा था और दिल में वो सुलह चाहता था, मगर एलानिया इसका इजहार न कर रहा था। हज़रत ज़हरा ने जवाब दिया, आप सच कहते हैं, आप जैसा बयान कर रहे हैं ऐसा हुआ, मगर हमारा मामला इन लोगों के मामले से बिल्कुल अलग है। हमारा मुतालबा इनके मुतालबे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम आपके पास दुनिया तलब करने नहीं आए, बल्कि हमारा मकसद आखिरत है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों के पास आकर आपकी इताअत करते थे और आप लोगों के सामने गिड़गिड़ा कर कुछ चीज़ें तलब करते थे। फिर अल्लाह ताला ने हमारी तरफ एक ख़ातिमुन नबिय्यीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जिन्होंने हमें परवरदिगार की तरफ बुलाया। हमने उनकी दावत कबूल की। अल्लाह ताला ने अपने ख़ातिमुन नबिय्यीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया, मैंने इस इस्लामी जमात को इन लोगों पर गालिब कर दिया जो मेरे दीन को तस्लीम नहीं करते। मैं इन मुसलमानों के ज़रिए इन काफ़रों से इंतकाम लूँगा और जब तक वो मुसलमान दीन हक़ पर कायम रहेंगे इस वक्त तक इन्हें गालिब रखूँगा। लिहाजा जो दीन हक़ से अलग होगा वो ज़लील व ख्वार होगा और जो इसकी पाबंदी करेगा वो इज़्ज़त हासिल करेगा। रुस्तम ने पूछा कि वो मज़हब क्या है। उसने कहा कि मज़हब का सबसे बड़ा सतून जिस पर इस मज़हब का दारो मदार है वो ये है कि इस बात की गवाही दी जाए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरी बात यह है कि ख़ातिमुन नबिय्यीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहकाम अल्लाह की तरफ से लाए हैं इन्हें तस्लीम किया जाए। रुस्तम ने कहा, यह चीज़ कितनी अच्छी है, इसके अलावा और क्या बातें हैं। हज़रत ज़ुहरा ने फरमाया कि इस मज़हब का एक मकसद ये है कि बंदे अपने जैसे बंदों की इबादत ना करें, सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करें। उसने कहा, यह भी बड़ा उम्दा असूल है, इसके अलावा और क्या है। उन्होंने फरमाया, तमाम इंसान आदम और हवा की औलाद हैं, वो हकीकी भाई हैं। उसने कहा, यह बात कितनी अच्छी है। इसके बाद रुस्तम ने कहा, अगर मैं इन बातों को तस्लीम कर लूँ और तुम्हारी दावत कबूल कर लूँ और मेरी कौम भी मेरा साथ दे, फिर तुम क्या करोगे? क्या तुम वापस चले जाओगे? उन्होंने फरमाया, हाँ, अल्लाह की कसम, फिर तुम्हारे मुल्क में तिजारत या किसी ज़रूरत के बगैर हम कदम न रखेंगे। रुस्तम ने कहा, तुम सच कहते हो, मगर जब से अर्द शेर हाकिम हुआ अहले फ़ारिस का ये तरीका रहा है कि वो किसी को अपने मज़हब से निकलने नहीं देते। अगर कोई इनकी तरफ से निकल जाए तो वो ये कहते हैं कि ये सही रास्ते से हट गया है और शरीफों से दुश्मनी करने लगा है। हज़रत ज़ुहरा ने फरमाया, हम तमाम लोगों के लिए बेहतरीन इंसान हैं और जैसा तुम कहते हो वैसे नहीं हैं। हम सिर्फ़ अल्लाह की इताअत करते हैं और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद रुस्तम वापस चला गया। उसने फ़ारिस के बड़े बड़े आदमियों को बुलवाया और इनसे इस बारे में गुफ्तगू की। उन्होंने नापसंदीदगी और नफ़रत का इजहार किया। रुस्तम ने कहा, अल्लाह तुम्हें दूर करे और जलील व ख्वार करे। जब रुस्तम वापस आया तो उस ज़ुहरा के पास गया और वाक़या कि रावी रफ़ील ने इस्लाम कबूल कर लिया और इनका मददगार बना। चुनांचा इसके लिए भी अहले कादसिया के बराबर वजीफ़ा मुकर्रर हुआ।
حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ، بصر بن ربی، عرفجہ بن سرشمہ، حذیفہ بن محسن، ربی بن عامہ، کرفہ بن زائد التمیمی، سم ابو العلی، مزعور بن عدی العجلی، مزارب بن یزید العجلی اور معید بن مرہ العجلی کے نام، جو عرب کے مدبرین تھے، یہ پیغام بھیجا: میں تمہیں اہل فارس کی طرف بھیجنے والا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے یہ جواب دیا: ہم آپ کے احکام کی تعمیل کریں گے، اور کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوا جس کے بارے میں آپ کی کوئی ہدایت نہ ہو تو اس پر ہم غور کریں گے، اور جو مسلمانوں کے لیے زیادہ مناسب اور مفید ہوگا اس کے مطابق ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عقل مندوں کا یہی طریقہ رہا ہے، اب تم جاؤ اور تیار ہو جاؤ۔ ربیع بن عامر نے کہا: ان اجمیوں کے خاص آداب و رسوم ہیں، جب ہم ان کے پاس اکٹھے ہو کر جائیں گے تو وہ یہ خیال کریں گے کہ ہم انہیں اہمیت دے رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کے پاس صرف ایک آدمی بھیجیں۔ دوسرے افراد نے بھی اس کی تائید کی۔ حضرت ربیع نے کہا: تم مجھے بھیجو، لہٰذا انہیں بھیجا گیا۔ ربیع رستم کے پاس جانے کے لیے اس کے لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ پل پر جو لوگ موجود تھے ان کو روک لیا، رستم کو ان کی آمد کی اطلاع دی۔ رستم نے اہل فارس کے بڑے لوگوں سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ کیا ہم تعظیم کریں یا اس کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کریں۔ ان کے سرداروں نے متفقہ طور پر تحقیر کا مشورہ دیا، چنانچہ انہوں نے قالین اور عمدہ فرش بچھائے، گدے اور تکیوں سے خیموں کو آراستہ کیا، زیب و زینت کی کوئی چیز نہ چھوڑی۔ رستم کے لیے سونے کا تخت بچھایا گیا اور اس پر قالین بچھائے گئے اور اسے سنہری تکیوں سے آراستہ کیا گیا۔ حضرت ربیع ایک پست قد گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، ان کے ساتھ ایک تلوار پھٹے پرانے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ ان کا نیزہ گائے کی کھال کے چمڑے سے بندھا ہوا تھا اور تیر کمان ان کے پاس تھی۔ جب وہ بادشاہ رستم کے قریب فرش پر پہنچے تو ان سے کہا کہ اترو، تو وہ اپنے گھوڑے کو فرش کے اوپر سے آگے لے گئے اور قریب پہنچ کر وہاں سے اترے اور دو تکیوں کو پھاڑ کر گھوڑے کو ان سے باندھا اور وہیں لا کھڑا کیا۔ اس موقع پر کسی کو منع کرنے کی جرت نہ ہوئی، مگر حقارت کی نظر سے دیکھتے رہے۔ انہیں ان لوگوں کا رویہ معلوم ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگے: آپ اپنے ہتھیار رکھ دیجئے۔ فرمایا: میں خود نہیں آیا ہوں کہ تمہارے حکم سے ہتھیار رکھ دوں، تم نے مجھے بلایا ہے، اگر تم نہیں چاہتے کہ اپنی مرضی کے مطابق آؤں تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ انہوں نے رستم کو اس بات سے آگاہ کیا تو اس نے کہا کہ اسی صورت میں تم اس کو اجازت دے دو، وہ صرف ایک آدمی ہے۔ لہٰذا ربیع نیزہ کا سہارا لیتے ہوئے اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ وہ نیزے کی نوک سے قالین اور فرش کو پھاڑ رہے تھے، اور قالین اور فرش کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو شکستہ اور خراب نہ ہوا ہو۔ جب وہ رستم کے قریب آیا تو محافظوں نے انہیں گھیر لیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئے اور اپنا نیزہ فرش پر گاڑ دیا۔ جب لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگے: ہم تمہاری زیب و زینت کی چیزوں پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد رستم نے ان سے گفتگو شروع کی اور پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور وہی ہمیں لایا ہے، تاکہ ہم جس کو چاہیں بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لے آئیں، اور اسے دنیا کے تنگ دائرے سے نکال کر اس کی وسعتوں میں اس کو پہنچا دیں، اور دیگر مذاہب کے ظلم و ستم سے بچا کر اسلام کے عدل و انصاف کے سامنے لے آئیں۔ اس نے ہمیں دین عطا کیا ہے تاکہ ہم مخلوق کو اس کے دین کی طرف بلائیں۔ جس نے اس دین کی دعوت کو تسلیم کر لیا، ہم بھی اس سے رضامند ہو کر لوٹ جائیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے، اور اس کا ملک بھی اسے واپس کر دیں گے، اور جو انکار کرے گا ہم اس کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ اس نے پوچھا کہ خدا کا وعدہ کیا ہے؟ ربیع نے جواب دیا: اگر کوئی کافروں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو اس کے لیے جنت ہے، اور جو زندہ رہے گا تو اس کے لیے فتح و کامرانی ہے۔ رستم نے کہا: میں نے تمہاری گفتگو سنی، کیا تم اس کام کو ملتوی کر سکتے ہو تاکہ تم غور کرو اور ہم بھی غور کریں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، کیا 1 دن یا 2 دن کی ہم مہلت دیں؟ انہوں نے کہا: نہیں، بلکہ ہم اپنے اہل الرائے اور اپنی قوم کے سرداروں سے خط و کتابت کریں گے۔ ربیع نے کہا کہ ہمارے خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار مقرر کیا ہے اور ہمارے رہنماؤں نے جس پر عمل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں اور مقابلے کے وقت 3 دن سے زیادہ مہلت نہ دیں، لہٰذا تم کو بھی 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، اور اس عرصہ میں آپ اپنے بارے میں اور اپنی قوم کے بارے میں غور کر لیں۔ اس اثنا میں آپ 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لیں۔
آپ اسلام قبول کریں، اس صورت میں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اور آپ کے ملک پر قبضہ نہ کریں گے، یا جزیہ دیں جسے ہم قبول کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری حفاظت اور امداد کی ضرورت نہیں تو آپ لوگوں کو ہم اپنی اصلی حالت میں چھوڑ دیں گے، اور جب کبھی آپ لوگوں کو ہماری امداد اور حفاظت کی ضرورت ہوگی تو ہم آپ کی امداد کریں گے۔ یا اگر آپ کی قوم کو یہ دوروں صورتیں منظور نہ ہو تو چوتھے دن آپ کے ساتھ جنگ ہوگی، اور درمیانی عرصہ میں ہم خود لڑائی کا آغاز نہ کریں گے، مگر اس صورت میں جب آپ لوگ لڑائی کا آغاز کریں۔ میں اپنے ساتھیوں اور تمام فوج کی طرف سے اپنے اس قول کی پابندی کرانے کا ذمہ دار ہوں۔ رستم نے کہا کہ کیا آپ ان کے سردار ہیں؟ وہ بولے نہیں، البتہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، ایک ادنی مسلمان اپنے اعلیٰ افسر کی طرف سے کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ یہ بات سن کر رستم اہل فارس کی سرداروں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، تم کیا سن رہے ہو؟ کیا تم نے اس شخص کی گفتگو سے زیادہ واضح اور بے غرض کلام سنا ہے؟ انہوں نے کہا، خدا نہ کرے کہ تم اس شخص کی کسی بات کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دین سے پھر جاؤ۔ کیا آپ اس کا لباس نہیں دیکھ رہے؟ اس نے کہا، تم پر افسوس ہے، تم اس کا لباس نہ دیکھو بلکہ اس کی رائے، گفتگو اور کردار پر غور کرو۔ اہل عرب لباس اور کھانے پینے کی چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت رکھتے ہیں۔ ان کا لباس تمہارے لباس جیسا نہیں ہے اور نہ وہ ان چیزوں کی رغبت رکھتے ہیں، تم ان کے ہتھیاروں کو دیکھو۔ ربی نے کہا، کیا تم مجھے اپنے ہتھیار دکھاؤ گے یا میں تمہیں دکھاؤں؟ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں سے تلوار نکالی جو آگ کے شعلے کی مانند تھی۔ اہل فارس کہنے لگے کہ اسے نیام میں رکھ لو۔ پھر انہوں نے اہل فارس کی ڈال پر تیر چلایا اور انہوں نے ربی کے چمڑے کی معمولی ڈال پر تیر اندازی کی تو ایرانیوں کی ڈال میں شگاف ہو گیا اور ربی کی ڈال صحیح سالم رہی۔ اس پر انہوں نے کہا، اے اہل فارس، تم کیا کھانے پینے اور لباس کو بڑی اہمیت دیتے ہو، مگر ہم ان چیزوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے تاکہ اس مدت مقررہ میں وہ غور و غوض کر لیں۔ انہوں نے دوسرے روز پیغام بھیجا کہ اس آدمی کو ہمارے پاس پھر بھیجو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن محسن کو بھیجا، وہ بھی اسی لباس میں آئے۔ جب وہ فرش کے قریب پہنچے تو ان سے کہا گیا کہ وہ اتر جائیں۔ وہ بولے، میں تمہارے اس پاس اپنے کام کے لیے نہیں آیا، تم اپنے بادشاہ سے پوچھو، کیا اس نے اپنے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے یا میں اپنے کام کے لیے آیا ہوں؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کام کے لیے آیا ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے، ایسی حالت میں تمہیں چھوڑ کر میں واپس چلا جاؤں گا، اور اگر وہ یہ کہے کہ میں اس کی خواہش کے مطابق آیا ہوں تو میں اپنے طریقے کے مطابق آؤں گا۔ رستم نے کہا کہ اسے آنے دو، چنانچہ وہ آئے اور کھڑے رہے۔ رستم نے کہا کہ آپ اتر جائیں، مگر انہوں نے اترنے سے انکار کیا۔ تو رستم نے کہا، آپ کیوں آئے ہیں اور تمہارے کل کے ساتھی کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا امیر سختی اور نرمی دونوں حالتوں میں ہمارے ساتھ مساوات اور انصاف کے طریقے کو پسند کرتا ہے۔ اب میری باری ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدائے بزرگ و برتر نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے ہماری طرف اپنا دین اور مذہب بھیجا ہے اور ہمیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ ہم ان چیزوں سے آگاہ نہ تھے، اب ان سے آگاہ ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دوسرے لوگوں کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز کی طرف بلائیں کہ وہ اسلام قبول کریں، اس صورت میں ہم تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، یا جزیہ ادا کریں، اس صورت میں اگر تمہیں ہماری حفاظت کی ضرورت ہوگی تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، یا جنگ کریں۔ رستم نے کہا، مصالحت بھی تو ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، کل سے 3 دن کے لیے۔ چونکہ انہوں نے بھی کوئی نئی بات نہ کہی تھی اس لیے انہیں واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد رستم اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا تم وہ بات نہیں دیکھ رہے جو میں مشاہدہ کر رہا ہوں؟ کل ان کا پہلا قاصد آیا، وہ ہماری سرزمین پر غالب آ گیا، اور جن چیزوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں اس نے ان باتوں کو حقیر سمجھا۔ اس نے ہمارے قالین پر اپنا گھوڑا لا کر کھڑا کیا اور وہاں اسے باندھا، لہٰذا وہ نیک شگون کے ساتھ ہماری زمین اور اس کی چیزوں کو لے گیا۔ اس نے نہایت عقل مندی کا ثبوت دیا۔ آج یہ قاصد آیا، یہ ہمارے سامنے کھڑا رہا اور اس سے بھی اچھا شگون اختیار کیا کہ وہ ہماری زمین پر ہمارے بغیر کھڑا تھا۔ ان باتوں سے اس نے اپنے ساتھیوں کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اسے ناراض اور غضبناک کر دیا۔
جب تیسرا دن آیا تو رستم نے پھر پیغام بھیجا کہ اس کے پاس کسی آدمی کو بھیجا جائے۔ اس مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا گیا۔ ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ جب حضرت مغیرہ روانہ ہوئے تو پل کو عبور کرنے کے بعد جب وہ اہل فارس کے لشکر میں پہنچے تو انہوں نے اسے روک لیا تاکہ رستم سے اس کی آمد کی اجازت لی جائے۔ جب حضرت مغیرہ وہاں پہنچے تو تمام اہل فارس اپنے شاندار لباس میں تھے۔ وہ سنہری تار کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے سروں پر تاج تھے اور بہت دور تک انہوں نے قالین اور فرش بچھائے ہوئے تھے تاکہ آنے والا دور تک پیدل چل کر جائے۔ جب حضرت مغیرہ بن شعبہ آئے تو وہ رستم کے تخت پر اس کی مسند کے پاس جا بیٹھے۔ لوگ ان کی طرف لپکے اور انہیں تخت سے اتار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری عقل مندی کی خبریں پہنچتی رہتی ہیں، مگر میں تم سے زیادہ بے وقوف قوم نہیں دیکھتا ہوں۔ ہم عرب والے مساوی درجہ رکھتے ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو دوسرے کا غلام نہیں بنایا گیا سوائے اس صورت کے کہ وہ کسی سے جنگ کرے۔ لہٰذا میرا خیال تھا کہ تم لوگوں میں بھی قومی ہمدردی ویسی ہی ہے جیسی ہمارے اندر ہے، مگر تم نے عملی طور پر بہترین انداز سے مجھے آگاہ کر دیا ہے کہ تم میں سے کچھ افراد دوسرے افراد کے دیوتا ہیں۔ تمہارا یہ طریقہ کبھی درست نہیں رہ سکتا، ہم ایسا نہیں کرتے۔ میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ تم نے آج بلایا ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری حکومت کمزور ہو گئی ہے اور تم ہار جاؤ گے، کیونکہ کوئی ملک ان عادات اور خسائل کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا۔ ایرانیوں نے یہ سن کر کہا کہ خدا کی قسم یہ عربی باشندہ سچ بولتا ہے، اور زمیندار طبقہ کہنے لگا خدا کی قسم اس نے ایسی بات کہی ہے کہ ہمارے غلام ہمیشہ اس کی طرف مائل رہیں گے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو غارت کرے، وہ کتنے احمق تھے کہ وہ عرب قوم کو ہمیشہ حقیر اور کمتر سمجھتے رہے۔ اس پر رستم نے ان کی تقریر کے اثر کو زائل کرنے کے لیے ان سے ہنسی اور دل لگی شروع کر دی اور کہا، اے عرب باشندے، کبھی عوام ایسی باتیں کرتے ہیں جو ملک کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں انہیں دور رکھا جاتا ہے تاکہ وہ مناسب بات نہ کریں۔ بہرحال وفاداری اور حق پسندی کو پسند کیا جاتا ہے۔ تمہارے پاس جو تکلے تیر ہیں وہ کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر چنگاریاں بڑی نہ ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کو اپنی تیر اندازی کے جوہر دکھائے۔ اس کے بعد رستم نے کہا کہ تمہاری تلوار بوسیدہ کیوں ہے؟ مغیرہ بولے کہ اس کا غلاف بوسیدہ ہے مگر اس کی دھار بہت تیز ہے۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار دکھائی۔ اس کے بعد رستم کہنے لگا کہ کیا تم پہلے گفتگو کرو گے یا میں گفتگو کا آغاز کروں؟ حضرت مغیرہ نے فرمایا، آپ نے ہم کو بلا بھیجا ہے اس لیے آپ بولیں۔ لہٰذا ان دونوں کے درمیان ترجمان مقرر کیا گیا اور رستم نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے اپنی قوم کی تعریف کی اور اس کے بعد ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا، ہم تمام ممالک میں طاقتور اور دشمنوں پر غالب رہے، قوموں میں سر بلند رہے، کوئی بادشاہ ہماری جیسی عزت اور فتح اور نصرت حاصل نہ کر سکا۔ ہم ان پر ہمیشہ غالب رہتے تھے اور کوئی قوم ہم پر غالب نہ آ سکی، مگر چند دنوں یا 1-2 مہینوں سے ہماری حالت یہ نہیں رہی۔ جب خدا ہم سے انتقام لینے کے بعد ہم سے رضامند ہوگا تو اس وقت ہماری شان و شوکت لوٹ آئے گی اور ہمارے دشمن کو مقابلے میں بدترین دن دیکھنا نصیب ہوگا۔ اے اہل عرب، تم سے زیادہ کوئی قوم حقیر اور ذلیل ہمارے نزدیک نہ تھی۔ تم تنگ دست اور خستہ حال تھے، ہم تمہیں ناچیز سمجھتے تھے اور تم کسی شمار میں نہ تھے۔ جب تمہارے ملک میں قحط اور خشک سالی ہوتی تو تم ہمارے پاس فریاد لے کر آتے، ہم تمہیں کچھ کھجوریں اور جو کا غلہ دے کر لوٹا دیتے تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ملک کی تنگ دستی نے تمہیں ان کاموں کی طرف آمادہ کیا ہے۔ میں تمہارے امیر کو کپڑے خچر اور 1000 درہم دینے کا حکم صادر کرتا ہوں، اور میں تم سے ہر ایک کے لیے کھجوروں کا ایک ڈھیر اور کپڑے کا ایک جوڑا دینے کا حکم صادر کرتا ہوں تاکہ تم یہاں سے لوٹ جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں قتل کروں اور نہ تمہیں گرفتار کر کے قید کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، ہر چیز کا خالق اور رازق اللہ تعالیٰ ہے، ہر کام اس کے حکم سے صادر ہوتا ہے۔ تم نے اپنے اور اپنے ملک والوں کے کارناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ تم اپنے دشمنوں پر غالب آتے تھے اور ممالک کو فتح کرتے تھے، اور یہ کہ تمہاری بادشاہ دنیا میں بہت وسیع ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور ان کے منکر نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے، اس نے تم پر یہ احسان کیے ہیں، تمہارا اس میں دخل نہیں ہے۔ تم نے ہماری تنگ دستی اور خستہ حالی اور باہمی اختلاف کا تذکرہ کیا، ان باتوں کو بھی ہم مانتے ہیں اور ان کے بھی منکر نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حالت میں مبتلا کیا، مگر یہ دنیا کا انقلاب ہے۔ یہاں مصیبت زدہ انسان خوشحالی کی توقع رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خوشحال ہو جائیں، بلکہ خوشحال لوگوں کو بھی مصائب اور تکالیف کا اندیشہ رہتا ہے، یہاں تک کہ مصیبتیں ان پر نازل ہو جائیں اور وہ خستہ حال ہو جائیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسان اور نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے تو تمہاری یہ شکر گزاری اس کی ان نعمتوں سے کم رہتی جو تمہیں عطا کی گئی ہیں۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ تمہاری ناشکری نے تمہاری حالت تبدیل کر دی ہے۔ ہم اپنی سابقہ حالت میں اس وقت مبتلا تھے جب ہم کافر تھے، اور اس وقت ہمیں جو کچھ حاصل ہوا وہ اللہ کی رحمت سے حاصل ہوا، مگر اب جیسا تم سمجھتے ہو ویسی ہماری حالت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس طرح کی تقریروں کے مطابق بات چیت کی۔ آخر میں انہوں نے کہا، اگر آپ کو ہماری حفاظت اور امداد کی ضرورت ہو تو ہمارے نیاز مند بن کر مطیع و فرما بردار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرو، اور اگر اس سے انکار ہے تو تلوار ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ سن کر رستم بہت مشتعل ہو گیا اور غصے میں آگ بگولا ہو کر سورج کی قسم کھا کر کہنے لگا، کل دن نکلتے ہی ہم تم سب کو موت کی گھاٹ اتار دیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت مغیرہ واپس آئے۔ اہل فارس سے خطاب کرتے ہوئے رستم نے کہا، تم ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا اس سے قبل 2 آدمی نہیں آئے جنہوں نے تمہیں عاجز اور درماندہ کر دیا؟ پھر یہ شخص آیا اور یہ معلوم ہوا کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں، سب نے ایک طریقہ اختیار کیا اور یہ سب ایک ہی بات پر قائم ہیں۔ یہ لوگ سچے ہوں یا جھوٹے ہوں، مگر ان کی عقل مندی اور رازداری اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ ان میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ تو اگر یہ لوگ سچے ہوں تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ لوگ جس کام کو ارادہ کریں گے اس کی راہ میں کوئی ان کی مزاحمت نہ کر سکے گا، لہٰذا ہمت اور تحمل سے کام لو، اور خدا کی قسم مجھے اس بات کا علم ہے کہ تم میری باتوں کو توجہ سے سن رہے ہو، لیکن یہ تمہاری ریاکاری ہے۔ اور اس پر وہ اس کی اور زیادہ خوشامد کرنے لگے۔ رفیل کا بیان ہے کہ رستم نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک شخص کو روانہ کیا اور اس سے کہا کہ جب وہ پل عبور کر لے اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جائے تو تم اس سے پکار کر کہو کہ بادشاہ نجومی تھا، اس نے تمہارے بارے میں غور کیا ہے اور حساب لگا کر یہ بتایا ہے کہ کل تمہاری ایک آنکھ ضائع ہو جائے گی۔ اس قاصد نے ایسا ہی کہا۔ اس پر حضرت مغیرہ نے فرمایا، تم نے مجھے نیکی اور ثواب کی بشارت دی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اس کے بعد بھی تمہارے جیسے مشرکوں سے جہاد کروں گا تو یہ میری خواہش کرتا کہ میری دوسری آنکھ بھی جہاد میں جاتی رہے۔ اس نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان کی گفتگو پر ہنس رہے ہیں اور ان کی بصیرت پر تعجب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص بادشاہ کے پاس آیا اور ان کی یہ گفتگو دہرائی تو اس نے کہا، اے اہل فارس، تم میری اطاعت کرو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایرانیوں کے سواروں کا دستہ پل پر جمع ہو جاتا تھا اور وہ وہاں مسلمانوں سے جھڑپیں شروع کرتا تھا۔ مسلمان ان کو 3 اطراف سے اپنا دفاع کرتے تھے اور خود اپنی طرف سے حملے کا آغاز نہ کرتے تھے۔ جب وہ حملہ کرتے تھے تو ان کے حملوں کو پسپا کر دیتے تھے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رستم کا ترجمان حیرہ کا ایک شخص تھا جس کا نام ابود تھا۔ حضرت شعبی اور سعید بن المرزبان روایت کرتے ہیں کہ رستم نے حضرت مغیرہ کو بلوایا اور وہ آ کر ان کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ رستم نے اپنے ترجمان کو بلوایا جو حیرہ کا ایک عرب تھا جس کا نام ابود تھا۔ حضرت مغیرہ نے اس سے فرمایا، اے ابود، تم عربی شخص ہو، جب میں بات کروں تو تم میری بات اس کے پاس اس طرح پہنچاؤ جیسے اس کی بات مجھ تک پہنچاتے ہو۔ رستم نے بھی اس سے ایسی ہی بات کہی۔ آخر میں حضرت مغیرہ نے پھر یہ بات دہرائی، جب کہ انہوں نے یہ کہا، 3 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو، اسلام قبول کرو، ایسی حالت میں میں تمہیں وہی حقوق دوں گا جو ہمارے ہیں، اور تم پر بھی وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو ہم پر ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہ ہوگا، یا تم جزیہ برضا و خوشی ادا کرو۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے فرمایا، ان دونوں چیزوں میں سے زیادہ پسندیدہ ہمارے نزدیک تمہارا اسلام لانا ہے۔ ان سے ساغروں کا مطلب پوچھا گیا کہ انہوں نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا آدمی جزیہ لے کر ہمارے پاس کھڑا رہے اور اس کے قبول کرنے پر تعریف کرے۔